बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत सैयदना इब्राहीम बिन अब्दुल्ला बिन अला रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, मैंने अबू आमिर वाइज़ अलैहि रहमा को ये फरमाते हुए सुना कि एक मरतबा मैं मस्जिद नबी शरीफ की नूर बार फ़िज़ाओं में बैठा हुआ था कि अचानक एक काला ग़ुलाम आया जिसके पास एक ख़त था। उसने वो ख़त मुझे दिया और पढ़ने को कहा। मैंने ख़त खोला तो उसमें ये मज़मून लिखा था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा ही मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। ए अबू आमिर, अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने आपको उमूर आखरत में गौर व हौज़ करने की सआदत अता फ़रमाई है। आपको लोगों से इबरत हासिल करने की तौफ़ीक बख्शी है और खलवत नशीनी की अज़ीम दौलत से सरफराज फरमाया है। ए अबू आमिर, बेशक मैं भी आपके उन भाइयों में से हूँ जो सफ़र आखरत के मुसाफिर हैं। मुझे ये ख़बर मिली है कि आप मदीना मुनव्वरा में आए हुए हैं। मुझे इस बात से बहुत खुशी हुई है और मैं आपकी ज़ियारत का मुतमन्नी हूँ और मुझे आपकी सोहबत इख्तियार करने और आपकी गुफ्तगू सुनने का इतना शौक़ है कि मेरा रुआं रुआं आपके दीदार की तलब में तड़प रहा है। आप उस ज़ाते करीम का वास्ता जिसने आपको मोहब्बत के जाम पिलाए हैं, मुझे अपनी कदम बोसी और ज़ियारत से महरूम न कीजिएगा। बराए करम मेरे गरीब खाना पर तशरीफ़ लाइए और मेरे मुर्दा दिल को जिला बख्शिए। वस्सलाम। हज़रत सैयदना अबू आमिर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं उसी वक़्त उस ख़त लाने वाले ग़ुलाम के साथ उसके आका के घर की तरफ चल दिया। हम चलते हुए एक वीरान जगह पर पहुँचे। वहाँ एक खस्ता हाल टूटा फूटा घर था। ग़ुलाम ने मुझे दरवाज़े के पास खड़ा किया और कहा, आप थोड़ी देर यहाँ इंतज़ार फरमाएँ, मैं आपके लिए इजाज़त तलब करता हूँ। चुनाचे मैं वहाँ इंतज़ार करने लगा। कुछ देर के बाद ग़ुलाम ने आकर कहा, हुज़ूर अंदर तशरीफ़ ले आएँ। जब मैं कमरे में दाखिल हुआ तो देखा कि कमरा नहायत बोसीदा और ख़ाली है। उसका दरवाज़ा खजूर के तने से बना हुआ है और एक नहायत ही कमज़ोर व नहीफ़ शख्स किबला रू बैठा हुआ है। चेहरे पर खौफ व करब के आसार नुमायाँ हैं और उसे देखकर मुझे एहसास हुआ कि ये शदीद गम व परेशानी में मुब्तला है। कसरत बुका यानी बहुत ज़्यादा रोने की वजह से उसकी आँखें भी ज़ाया हो चुकी थीं। मैंने उसे सलाम किया, उसने सलाम का जवाब दिया। जब मैंने गौर से देखा तो मालूम हुआ कि वो अंधा और अपाहज भी है और नहायत गम व अलम में मुब्तला है और उसे जज़ाम की बीमारी भी लाहिक है। फिर उसने मुझसे कहा, ए अबू आमिर, अल्लाह ताला आपके दिल को गुनाहों की बीमारी से हिफाजत में रखे। मैं हमेशा इस बात का ख्वाहिशमंद रहा हूँ कि आपकी सोहबत इख्तियार करूँ और आपसे नसीहत आमोज़ गुफ्तगू सुनूँ। ए अबू आमिर, मुझे एक ऐसा ज़ख्म दिल लाहिक है कि तमाम वाइज़ीन व नासिहीन भी उसका इलाज न कर सके और अतिब्बा इसके इलाज से आजिज़ आ चुके हैं। मुझे ये ख़बर मिली है कि आपकी तजवीज़ करदा दवा और मरहम ज़ख्मों के लिए बेहद सूदमंद है। बराह करम
میرے زخمی دل کا علاج فرمائیں، اگرچہ دوا کتنی ہی تلخ اور ناگوار ہی کیوں نہ ہو۔ میں شفا کی امید لگائے دوا کی تلخی اور ناگواری برداشت کر لوں گا۔ حضرت سیدنا ابو عامر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس بزرگ کی یہ بات سن کر مجھ پر رعب و دبدبہ طاری ہو گیا۔ اس کی باتوں میں مجھے بڑی حقیقت نظر آئی۔ میں کافی دیر خاموش رہا اور غور و فکر کرتا رہا۔ پھر میں نے اس بزرگ سے کہا، اگر تم اپنی بیماری کا علاج چاہتے ہو تو اپنی نظر کو عالم ملکوت کی طرف پھیرو، اپنے کانوں کو اسی عالم کی طرف مشغول کر لو اور اپنے ایمان کی حقیقت کو جنت المأویٰ کی طرف منتقل کر لو۔ اگر ایسا کرو گے تو رب کائنات عز و جل نے اپنے مقرب بندوں کے لیے جو نعمتیں اور آسائشیں اس میں رکھی ہیں وہ تم پر منکشف ہو جائیں گی۔ اسی طرح پھر اپنی تمام توجہ جہنم کی طرف کرو اور اس میں غور و فکر کرو اور حقیقی نظر سے اس کو دیکھو، تو تمہیں وہ تمام عذاب اور مصائب نظر آ جائیں گے جو اللہ جل جلالہ کے دشمنوں اور نافرمانوں کے لیے تیار کیے گئے ہیں۔ اگر اس طرح کرو گے تو تمہیں دونوں چیزوں میں فرق معلوم ہو جائے گا اور یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی کہ نیکوں اور بدوں کی موت برابر نہیں ہے۔ حضرت سیدنا ابو عامر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میری یہ بات سن کر وہ بزرگ رونے لگے اور سرد آہیں بھرنے لگے اور ایک چیخ مار کر کہنے لگے، اے ابو عامر، اللہ عز و جل کی قسم، تمہاری دوا نے فوراً میرے زخمی دل پر اثر کیا ہے۔ میں امید رکھتا ہوں کہ تمہارے وعظ سے مجھے ضرور شفا نصیب ہو جائے گی۔ رحیم و کریم پروردگار آپ پر رحمت فرمائے، مجھے مزید نصیحت فرمائیے۔ حضرت سیدنا ابو عامر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، پھر میں نے اس بزرگ سے کہا، اے مرد صالح، اللہ تعالیٰ تجھے اس وقت بھی دیکھتا ہے جب تو تنہائی میں ہوتا ہے، اور جب تو خلوت میں ہوتا ہے تو وہ تجھے پھر بھی دیکھتا ہے۔ اس بزرگ نے پہلے کی طرح چیخ ماری، پھر فرمایا، وہ کون سی ہستی ہے جو میرے گناہوں کو معاف کرے، وہ جو میرے غم و حزن کو دور کرے اور میری خطاؤں کو معاف کرے۔ اے میرے رحیم و کریم پروردگار، تیری ہی ذات ایسی ہے جو میری مددگار ہے، اور میں تجھی پر بھروسہ کرتا ہوں اور تیری ہی طرف رجوع کرتا ہوں۔ اتنا کہنے کے بعد وہ بزرگ زمین پر گرے اور ان کی روح کفسر انصری سے پرواز کر گئی۔ حضرت سیدنا ابو عامر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کچھ دیر بعد ایک لڑکی وہاں آئی جس نے اون کا کرتا پہنا ہوا تھا اور اون ہی کی چادر اوڑھی ہوئی تھی، اور اس کے ماتھے پر سجدوں کی کثرت کی وجہ سے 10 نورانی نشانات بن چکے تھے۔ روزوں کی کثرت کی وجہ سے اس کا رنگ زرد ہو گیا تھا۔ طویل قیام کی وجہ سے اس کے پاؤں سوجے ہوئے تھے۔ اس نے مجھ سے کہا، اے عارفین کے دلوں کو تقویت دینے والے اور اے غم زدوں کی مصیبتوں کو حل کرنے والے، تو نے بہت اچھا کیا۔ انشاءاللہ تعالی تمہارا یہ عمل رائے گاں نہیں جائے گا۔ اے ابو عامر، یہ بزرگ میرے والد ہیں اور تقریباً 20 سال سے کوڑ کی بیماری انہیں لاحق تھی۔ یہ ہر وقت نماز ہی میں مشغول رہتے تھے، یہاں تک کہ یہ اپاہج ہو گئے۔ رونے کی کثرت کی وجہ سے ان کی آنکھیں ضائع ہو گئیں، اور یہ اللہ رب العزت سے امید رکھتے تھے کہ آپ سے ضرور ملاقات ہوگی، اور یہ فرمایا کرتے تھے، میں ایک مرتبہ حضرت سیدنا ابو عامر واعظ علیہ رحمہ کی محفل میں حاضر ہوا تھا۔ ان کی پر اثر باتوں نے میرے مردہ دل کو زندہ کر دیا۔
اور مجھے خواب غفلت سے بیدار کر دیا۔ اگر دوبارہ کبھی میں ان کی محفل میں چلا گیا یا ان کی باتیں سن لیں تو میں ان کی باتیں سن کر ہلاک ہو جاؤں گا۔ پھر وہ لڑکی کہنے لگی، اے ابو عامر، اللہ عز و جل تمہیں جزائے خیر عطا فرمائے کہ تم نے میرے والد کو واعظ و نصیحت کی اور ان کو سکون و آرام مہیا کیا۔ اللہ عز و جل تمہیں اس کا اچھا صلہ عطا فرمائے۔ پھر وہ لڑکی اپنے باپ کے پاس آئی اور اس کی آنکھوں کو بوسہ دینے لگی اور روتے ہوئے کہنے لگی، اے وہ عظیم شخص جس نے اللہ تعالیٰ کے خوف سے رو رو کر اپنی آنکھیں گنوا دیں، اے میرے کریم باپ، تجھے تیرے رب تعالیٰ کے عذاب کی وعیدوں نے ہلاک کر دیا۔ تم ہمیشہ اپنے رب تعالیٰ کے خوف سے میری آوزاری کرتے رہے اور دعا و استغفار میں مشغول رہے۔ میں نے اس سے پوچھا، اے نیک بندی، تو اتنا کیوں رو رہی ہے اور اتنی غم زدہ کیوں ہو رہی ہے؟ تمہارے والد گرامی تو اب دارالجزا میں جا چکے ہیں اور وہ اپنے ہر عمل کا بدلہ دیکھ چکے ہوں گے اور ان کے اعمال ان کے سامنے پیش کر دیے جائیں گے۔ اگر ان کے اعمال اچھے تھے تو ان کے لیے خوشخبری ہے، اور اگر اعمال نامقبول تھے تو یہ افسوسناک بات ہے۔ یہ سن کر اس لڑکی نے بھی اپنے باپ کی طرح چیخ ماری اور تڑپنے لگی، اور اسی حالت میں اس کی روح بھی عالم بالا کی طرف پرواز کر گئی۔ پھر میں عصر کی نماز کے لیے مسجد نبی شریف میں حاضر ہوا اور میں نے نماز کے بعد ان دونوں باپ بیٹی کے لیے خوب رو رو کر دعا کی۔ پھر وہ غلام آیا اور اس نے اطلاع دی کہ ان دونوں کی تکفین ہو چکی ہے، آپ نماز جنازہ کے لیے تشریف لے چلیں۔ پھر ہم نے ان کی نماز جنازہ پڑھی اور انہیں دفنا دیا گیا۔ پھر میں نے لوگوں سے دریافت کیا کہ یہ باپ بیٹی کون تھے، تو مجھے بتایا گیا کہ یہ حضرت سیدنا حسن بن علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی اولاد سے ہیں۔ اور سیدنا ابو عامر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مجھے کافی دنوں تک ان کی موت کا افسوس رہا۔ پھر ایک رات میں نے ان دونوں باپ بیٹی کو خواب میں دیکھا۔ انہوں نے سبز جنتی حلے زیب تن کیے ہوئے تھے۔ میں نے ان کو دیکھ کر مرحبا، تمہیں مبارک ہو کہا۔ میں تو تمہاری وجہ سے بہت غمگین تھا، تمہارے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ فرمایا؟ اس بزرگ نے فرمایا، ہمیں بخش دیا گیا اور ہمیں نعمتیں ملیں، ان میں تم بھی ہمارے ساتھ شریک ہو۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بھی بے حساب مغفرت ہو، آمین، بجاہ النبی الکریم صلی اللہ تعالی وسلم، آمین۔